अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले ये बात करेंगे कि अवाम के हकूक और आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली उस तवाना और मौसर आवाज की जो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये आवाज थी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ की। इनकी जिंदगी जमहूरी इक़दार की बहाली और आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद से जो है भरपूर है। साबिक सेनेटर गुज़िश्ता हफ्ते ब्रेन हेमरेज के हमले की वजह से गिरकर जख्मी हो गए थे, कम अज कम ये रिपोर्टेड है, और इसके बाद इनको एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। उस्मान काकड़ का ताल्लुक किला सैफुल्लाह से था, बलूचिस्तान से, और वो अमली सियासत में 3 दहाइयों से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुतहरिक थे। वो अपनी जमात में महमूद खान अचकजई के बाद सबसे मकबूल रहनुमा माने जाते थे और वो 2015 से 2021 तक सेनेट के रुकन रहे। 2018 में सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे का इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब ना हो सके। उन्होंने पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी के लिए अपने हिस्से की लड़ाई से कहीं ज्यादा लड़ाई लड़ी है। क्या कहते रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये सुन ले, ये 22 करोड़ आवाम के लिए बना है। यहाँ पे आके हुक्मरानी आवाम का होगा, आवाम का मुंतखब पार्लियामेंट का होगा, और यहाँ पे आईन और कानून का हुक्मरानी होना चाहिए। और नाजरीन, आज जो सेनेट का इजलास हुआ है उसके अंदर इनका जिक्र भी हुआ, पर आज बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के एटमी हथियारों की बात की और खित्ते में अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एटमी हथियारों की तादाद बढ़ रही है। मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आई है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार एक डिटरेंस है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तादाद कम होने की बजाय बढ़ रही है। मुझे नहीं पता बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जहाँ तक मेरी राय है, हमारे हथियार हमले के लिए नहीं है। किसी मुल्क का हमसाया उससे 7 गुना बड़ा है, उसको परेशान होना चाहिए। जब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मुझे यकीन है कि दोनों ममालिक अमन से रहेंगे। हमें फिर इस न्यूक्लियर डिटरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। नाजरीन, इसके अलावा सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर भी बजट के ऊपर भी बातचीत हुई, बहस हुई। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हैं। सेनेटर आजम नजीर तारर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के भी मेंबर हैं। और अंदलीप अब्बास साहिबा का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले नफीसा शाह साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। जो वजीर आजम ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमन के लिए ख्वाहिशमंद है, और अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर जो इतना ज्यादा हमने न्यूक्लियर आर्सेनल जमा किया हुआ है उसकी जरूरत नहीं होगी। इसके ऊपर आपका रिएक्शन? देखिए, ये प्रोग्राम डेटरेंस के लिए है, और क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बिलखुसूस भारत जो है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो मुझे पता नहीं है, मैंने इंटरव्यू नहीं देखा किस पस मंजर में है, लेकिन हमारा बनाने का जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक कमिटमेंट के साथ ये हथियार इसलिए बनाए कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो कि काफी हेजेमोनिस्टिक स्टेट है, और आपने उस पस मंजर को देखना होगा जिस पस मंजर में ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको भारत ने मदद की। उनकी पाकिस्तान में जो सिविल वॉर हुई और उसमें उन्होंने एक बहुत मनफी किरदार अदा किया, तो उस पस मंजर में ये हथियार जो हैं बनाए गए थे, और यही पस मंजर मैं समझती हूँ कि रहेगा और रहना चाहिए कि जब तक जनरली अगर हथियार किसी के पास भी ये नहीं होने, इतने लीथल हथियार हैं तो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हमारे हमसाए मुल्क के पास हैं तो ये डेटरेंस के लिए ये जरूरी है कि ये हथियार हो। मुझे पता नहीं है कि किस पस मंजर में उन्होंने बात की है। कश्मीर यकीनन बहुत अहम इशू है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वजीर आजम ने कश्मीर के ऊपर माँ सिवा एक आध बहुत ही वीक स्टेटमेंट्स, एक आधी स्पीच
کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ وہ کشمیر کے سفیر اور وکیل بنیں گے، لیکن وہ کلبھوشن کے وکیل بن گئے. تو اس وقت تو میں یہی کہہ سکوں گی کیونکہ میں نے وہ انٹرویو براہ راست خود نہیں دیکھا. اچھا، آپ نے دیکھا نہیں، مگر اس کے اوپر یہ پوچھا گیا تھا کہ جی پاکستان کے جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ تو سینیٹر اعظم نذیر طاہر صاحب، ان کا جواب یہ تھا وزیر اعظم کا، اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، جہاں تک میری رائے ہے ہمارے ہتھیار حملے کے لیے نہیں ہیں. کسی ملک کا ہمسایہ اس سے 7 گنا بڑا ہے، اس کو پریشان ہونا چاہیے. جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ دونوں ممالک امن سے رہیں گے، ہمیں پھر اس نیوکلیئر ڈیٹررنس کی ضرورت نہیں رہے گی. اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے منیزہ، جہاں تک تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیئر ہمارے آرسنلز ہیں اور ہماری جو کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر، وہ بلا شبہ ڈیٹرنٹ ہے. اور اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسے کنسیو کیا، میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسے پھر ایگزیکیوٹ کیا، اینڈ فائنلی وہ سارے دباؤ کے باوجود جو آپ کے اناؤنس ہوا کہ آپ اٹامک پاور ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ قوم کا کنسنسس ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیوائڈ نہیں ہے کہ ہم اٹامک پاور کیوں بڑھتے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ ہمارے سر کے اوپر جو ہمارا دشمن بیٹھا ہے اس سے کبھی اچھی وائبز نہیں آئی ہیں. اگر کبھی کچھ ہوا بھی تو وہ بڑا عارضی تھا، اور چیزیں جو ہیں وہ دن بدن خرابی کی طرف گئی. پرائم منسٹر صاحب نے اب انہیں اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے کہ مجھے نہیں پتا بڑھے یا نہیں بڑھے. پرائم منسٹر کو ون شوڈ بی ریسپانسبل اینڈ کانفیڈنٹ انف کہ اگر اس میں اضافہ نہیں ہے تو انہیں بالکل کھل کے کہنا چاہیے اضافہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی ریزنز بتانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس ایشو پہ اوپر نیشنل سیکیورٹی کی جب بات ہوتی ہے تو پوری قوم کی ایک آواز ہوتی ہے. اس حوالے سے میں پالیٹکس کو اپارٹ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. رہی بات کشمیر ایشو کی، تو میں نفیسہ صاحبہ نے صحیح کہا ہے کہ کاش کہ ہم اس فرنٹ پہ بھی مقدمہ جو ہے وہ اسی زیل کے ساتھ اور اسی پیشن کے ساتھ اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ لڑیں جس کلیئرٹی کے ساتھ لڑنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو پچھلے 2 سال میں وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تکلیف دہ ہے. اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ صرف آواز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت کو میرے خیال میں اپوزیشن کو دیواروں سے لگانے کی بجائے اور اندرونی انتشار میں الجھنے کے بجائے یہ ایک اتنا سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے ایک آواز بن کے اس کے لیے پورے زور کے ساتھ ریئیکٹ کرتے. جو یعنی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر زیادہ مشاورت ہونی چاہیے تھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو آپ سمجھتے نہیں ہوئی؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا نیشنل ایشو ہے. اچھا، اس کے اوپر طاہر صاحب جو آپ نے بات کہی ہے کہ دیکھیے نیشنل ایشو کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں، یکجاں ہیں، ایک ہی طرح کی بات کریں گے. اندلیپ عباس صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی. جو وزیر اعظم نے ایک انٹرویو دیا ہے، خاصا اہم انٹرویو ہے، اس کو کافی اٹینشن بھی مل رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے اندر میں امن چاہتا ہوں، اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر اتنے بڑے نیوکلیئر ڈیٹررنس کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر جس طرح کے طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، کیوں نہیں آپ لوگ ایک کنسنسس بلڈ کر پائے؟ کیوں نہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چل پڑے؟ میرے خیال ہے کشمیر کے اوپر تو کنسنسس ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، پارلیمنٹ بھی ایک بات کرتی ہے، بارہا اس پہ ڈسکشنز ہوئی، اور سب مانتے ہیں کہ جی کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ مودی کی ایک بربریت کا بالکل مظاہرہ ہے، اور سب مانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے تو آپ کی بات میں اور آپ کے ڈیمانڈز میں، آپ کی پوزیشن میں زیادہ دم ہوتا. نہیں، میرے خیال ساتھ ہی لے کے چلیں. جتنی ڈسکشنز اس پہ ہوئی ہیں
اور جتنا ان کو کہا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جب آتے ہیں تو ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, یہ تصویر لے کے آ جاتے ہیں, یا شہباز شریف کی جب وہ جیل میں تھے کہ جن کے پروڈکشن آرڈر دیں, یا خورشید شاہ کی تصویر آ جاتی ہے, اس کے بعد یہ کورمز کال کر دیتے تھے, اس کے بعد یہ واک آؤٹ کر دیتے. تو یہ تو ایک ایشو رہا ہے پورے 2 سال, بیکاز ان کا مین مقصد ہے NRO, اور وہ چاہے فیٹف ہو, کشمیر ہو, کچھ اور ہو, جب تک کہ NRO نہیں مل جاتا اور ان کے جو جتنے بھی کرپشن میں کیسز ہیں اس پہ ہم ریلیف نہیں دیتے. انہوں نے نہ کوئی انتخابی اصلاحات کرنی ہے, نہ انہوں نے کوئی قومی معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ کورونا کے انہوں نے آپ کو کسی فورم پہ یہ بتایا کہ جی ہمیں ہم آپ کو نیشنل ایشوز کے اوپر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, یہ پن پوائنٹڈ بھی آپ سے میں پوچھ رہی ہوں, تو انہوں نے کشمیر کا کیا کرنا ہے؟ جی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا اپوزیشن آپ کو بند دروازوں کے پیچھے یہ کہتی ہے کہ جی جب تک آپ ہمارے کیسز خارج نہیں کریں گے تب تک ہم نیشنل ایشوز کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ بند دروازوں کے نہیں, یہ تو آن دی فلور آف دا ہاؤس یہ ہوا ہے, یہ تو کمیٹیوں کے اندر ہوا ہے. جب آپ آتے ہیں اور آپ کا جو پہلا کوشچن آر ہوتا ہے اس میں بجائے عوامی ایشوز ڈسکس کرنے کے آپ تصویریں لے کے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چلنے نہیں دیں گے, وہ چلنے نہیں دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, فیٹف کے اوپر تو سارا پردہ چاک ہو گیا. وہ جو 30 چیزوں کی 30 وہ نیب میں چینجز لے کے آئے ہوئے تھے, وہ تو ہم نے آپ کو دکھایا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انہوں نے کہا جی پہلے یہ کریں پھر ہم بیٹھیں گے, اور پہلے گرے لسٹ میں انہوں نے بھیجا اور اب بلیک لسٹ ہونے لگے تھے ہم. اور آپ یقین مانیں کہ آج 27 میں سے 26 ہم نے کر لی ہیں, ایک کی ہوئی تھی 26 کی 26 انہوں نے 10 سال وہ چیزیں نہیں کی تھی, کیونکہ وہ منی لانڈرنگ پہ ہوتا ہے. خود سب سے بڑے منی لانڈررز ہیں یہ, ان پہ کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے, اور فیٹف ہے ہی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ پہ. اچھا ٹھیک ہے, مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ملوث رہی ہے؟ جی چونکہ آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کی بھی بات کی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ منی لانڈرنگ میں ٹیرر فائنینسنگ میں بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ملوث رہی ہے؟ منی لانڈرنگ میں اب سن لینا ہوتا کیا ہے. اب چونکہ یہ 10 سال سے پہلے گرے لسٹ میں گئے, پھر دوبارہ گرے لسٹ میں گئے, اور پھر انہوں نے کہا جی بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. اب منی لانڈرنگ کی ساری, اب چونکہ خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, ان کے وہاں فلیٹ ہے سب کچھ, اگر قانون بنا دیتے یہ تو سب سے پہلے خود سفر کرتے, جس کی وجہ سے چونکہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں سارا کالا پیسہ تو آتا ہے, وہ جو فیٹر والے ہیں اور جس میں انڈیا سب سے بڑا بیٹھا ہوا ہے, وہ کہیں کہ جی یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور انہوں نے سارے ٹیررسٹ کو یہاں سے ایکسپورٹ کیے. پاکستان کو دھبا لگ گیا, لیکن انہوں نے منی لانڈرنگ کا چینج نہیں کیا کیونکہ خود بیٹھے تھے. یہ ہم نے یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں, بیٹھ کے اس میں آبجیکشنز لے کرتے کہتے ہیں اندلیب صاحبہ, یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ نے اندلیب صاحبہ کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ جی اپنے پرسنل مفاد, ذاتی مفاد کی وجہ سے منی لانڈرنگ کے اوپر آپ نے پیش رفت نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں فیٹف کے اندر. دیکھیں یہ بہت ہی ڈیفامیٹری بات ہے. کہیں بھی یہ بتا دیں کہ کوئی کسی نے بھی ان کے ساتھ ذاتی معاملات کی بات کی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے ان سے ضرور پوچھا ہے کہ یہ علیمہ باجی جو ہیں سلائی مشینیں کرتے کرتے اربیں ڈالر کیسے باہر منتقل ہوئے, ان کو کیسے NRO ملا. یہ کیا ہوا کہ آپ دودھ والے اور ٹھیلے والے کی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے آپ نے جھپٹ کر پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے ان کو ایک ایمنسٹی دے دی, پھر آپ نے ریئل اسٹیٹ مافیا کو دے دی, پھر آپ نے کنسٹرکشن مافیا کو دے دی, پھر آپ نے IPP مافیا کو دے دی, پھر آپ نے وداؤٹ پٹنگ ہم ان ECL زلفی بخاری کو بھگا دیا, پھر آپ نے وہ جو ادویات والے تھے ان کے امین الحق تھے غالباً, ان کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا. تو یکے بعد دیگرے تو آپ NROs دیتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے. اٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل کہ یہ اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹس ڈو ناٹ, لیکن ایویڈنس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے, اپنے لوگوں کے اوپر کوئی. لیکن یہ مجھے اس لیے حیرت نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا آج بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ان کے پرویز خٹک صاحب نے, وہ بھول گئے کہ اس وقت وہ وزیر دفاع ہیں. وہ ایسے بات کر رہے تھے آج پارلیمان میں جیسے وہ ابھی بھی چیف منسٹر ہیں. تو ان سے میرے دل میں یہ
تھی خواہش کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو کہا تھا کہ 3 مہینے میں آپ کرپشن ختم کریں گے، تو آپ نے 3 سال میں وہ بیچاری احتساب جو ہے اس کے جو چیئرمین کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا، پھر وہ احتساب بیورو کو بھی آپ نے تالا لگا لیا. تو یہ ان کے کرپشن کے دوہرے معیار ہیں اور یہ اب ساری دنیا کے آگے ہیں. اس کے اوپر ججز نے فتویٰ دیا ہے، اس کے اوپر بیوروکریٹس نے فتویٰ دیا ہے، اس کے اوپر FIA کے ان کے فارمر بلو آئیڈ بوائے نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے. اور جہانگیر ترین کا آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا انہوں نے. اچھا، اس کے اوپر جہانگیر خان ترین کے اوپر ہم آئیں گے، مگر نفیسہ صاحبہ جو یہ الزام لگا رہی ہیں اور سینیٹر اعظم نذیر طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ دیکھیے ہم کسی بھی نیشنل ایشو کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ اس وقت اپوزیشن صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے، NRO. تو مجھے یہ آپ ایکسپلین کریے کہ کیوں ان کا جو امپریشن ہے آپ کے بارے میں یہ ہے، اور کیا آپ نیشنل ایشوز کے حوالے سے کسی قسم کی پیش رفت نہیں کر سکتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دروازے بالکل بند ہیں اس حوالے سے؟ مجھے سے پہلے ایک بڑی چھوٹی سی بات کا جواب دوں گا جو نفیسہ بی بی نے بھی ٹیک اپ کیا. یہ کہتے ہیں کہ جی اینٹی منی لانڈرنگ لاز یہ بنانے نہیں دیتے. تھوڑا سا اگر محترمہ ہسٹری میں جائیں اور تھوڑی سی تکلیف کر لیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں پہلا ایکٹ آیا تھا اور جو اس کو فائن ٹیون کیا اور جو اس کو میجر امینڈ کیا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2016-17 میں ہوا. اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتی جی وہاں پہ تھا ہی نہیں. دوسری بات وہی جو میں کہتا ہوں کہ حکومت کو کچھ سنجیدگی سے کام آگے چلانے چاہیے. جی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم نیشنل ایشوز پہ آپ کے ساتھ ہیں، نیشنل سیکیورٹی پہ ساتھ ہیں، کشمیر پہ ساتھ ہیں. یہ بات پھر گھما پھرا کے جو ان کا ایک فوبیا یا پیرانویا ہے اکاؤنٹیبلٹی سو کال، جو کہ صرف مخالفین کے لیے ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر انہوں نے پوری طرح انہیں کچلا نہیں اور جیلوں میں انہیں رگڑا نہیں تو کسی وقت بھی وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور اگلا الیکشن وہ سویپ کر جائیں گے. لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے حکومت میں ہوتے ہوئے ضمنی الیکشن میں شکست فاش کھائی ہے اپوزیشن جماعتوں سے، چاہے وہ کے پی کے الیکشن ہو، سندھ کے ہوں، پنجاب کے ہوں. اینی وے اب آپ والی بات سے دوبارہ واپس آتے ہیں. کہاں پہ اور کس جگہ پہ کوئی پٹیشن فائل کی ہے حکومت کے سامنے؟ کسی کمیٹی میٹنگ میں یہ منٹس ریکارڈ ہوئے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا ہے، کسی جلسے میں کہا گیا ہے، کوئی 4 معززین کے سامنے کہا گیا ہے کہ جی آپ ہمیں معافی دے دیں، انا وہ دے دیں. انہیں تو بہتر ناکامیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے لوگوں کو 2 دفعہ جیل یاترا کروائی ہے، 3 دفعہ نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ کم از کم اس وقت اپوزیشن کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوٹ دی جائے اور تبھی نیشنل ایشوز پہ بات ہوگی. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے شامل کرنا ہے، مگر چونکہ نیشنل کنسنسس کی بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں، تمام جماعتیں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. مگر حال ہی میں وزیر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد. Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, you again, Simple out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. وزیر خارجہ یہ انٹرویو افغان ٹیلی ویژن کو دے رہے تھے. اندلیپ عباس صاحبہ، چونکہ آپ خارجہ امور کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں، وزیر خارجہ نے تو کہا کہ جی آئی ول لیٹ دیٹ پاس. میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا اسامہ بن لادن شہید ہیں اور ہم ان کو کہہ سکتے ہیں شہید؟ دیکھیں، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا لیٹ دیٹ پاس. وہ جو اینکر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، سم اینکرز ٹنگ ان دا چیک کرتے ہیں، آپ کو ہر سوال کو بڑے طریقے سے ڈپلومیٹکلی دیکھنا پڑتا ہے.
انہوں نے آئی تھنک ہی ڈیڈ دا رائٹ تھنگ, ہی لیٹ اٹ پاس. آپ کی رائے کیا ہے اس کے اندر, چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں خارجہ امور کی, کیا اسامہ بن لادن جو ہیں وہ شہید ان کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ سوال مجھے ویسے پوچھ کیوں رہی, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس نے بھی, چاہے وہ کہیں سے بھی دنیا میں ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, امریکہ سے ہے, کینیڈا میں ہے, کسی بھی رنگ نسل کا ہے, اگر اس نے کسی بھی انوسنٹ بندوں کو مارا ہے تو وہ شہید نہیں کہلایا جا سکتا. یہ میری اوپینین ہے ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس سوال پہ پورا پروگرام کیوں کرنا چاہتی ہیں. یہ پورا پروگرام نہیں ہو رہا, دس از اے سیگمنٹ آف دا پروگرام. اگر کیا آپ اب کہیں گی مجھے کہ مجھے کیا سوال کرنا ہے, کون سا سیگمنٹ کرنا ہے, میں نے آپ کو یہ سب کچھ مجھے بتایا جائے گا. بٹ اب اگر کس کانٹیکسٹ میں آپ پوچھ رہی ہیں, یہ آپ نے مجھے پوچھا, میں آپ کو پھر سے وہ ساؤنڈ بائٹ سنا بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ. نفیسہ شاہ صاحبہ, کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ اوپینین بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, یہ ناجائز سوال ہے, نہیں کرنا چاہیے, باہر کے صحافی کر سکتے ہیں. تقریر میں جی میں نے آج اپنی تقریر میں یہ ایشو ضرور اٹھایا کہ ہمارے بارڈرز پر بہت ہی پیچیدہ سچویشن ہے. امریکی اس وقت جا رہے ہیں افغانستان چھوڑ کر. افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پیس ٹاکس اگر کر رہی ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہے, اور اس پرسپیکٹو میں پاکستان کو اپنی پوزیشن, آئی نو اٹس اے سینسٹیو ٹاپک, لیکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ پارلیمان میں آ کے فساد کرواتے ہیں, لوگوں کو لڑواتے ہیں, بجٹ بکس ایک دوسرے کے سروں پر پھینکواتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ اس پیچیدہ ایشو وچ کین اسپل اوور ان پاکستان ہمیں بتائیں. پاکستان کی کنفیوزڈ پوزیشن رہی ہے ماضی میں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. ہم کچھ ٹائم پر جو ہمیں پتا ہے کولڈ وار پیریڈ میں روس کے جب ہم نے فائٹ کیا تو امریکہ کا ساتھ دیا, اور وہ ملیٹنٹس ہمارے دوست تھے. پھر انہیں کے اگینسٹ وی ٹرنڈ اگینسٹ دیم کیونکہ امریکہ ٹرن اگینسٹ دیم. اور پھر جو انٹرنل ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس قسم کے دو ویوز میں ڈیوائیڈڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ویو ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ سارے ملیٹنٹس ہیں اینڈ وی آر فار پیس. یہ ملیٹنٹس ہیں, انہوں نے پاکستان میں بھی بہت ایک نہیں جتنے سارے یہ ملیٹنٹس ہیں انہوں نے اکراس دا بارڈر پاکستان میں جو 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کس کھاتے میں شہید ہوئے ہیں؟ ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہو آر ٹو بلیم فار دیٹ؟ اسامہ بن لادن نے تو بیوی کو شہید کو دھمکی دی تھی. سو ان آر ویو دے آر نو مارٹرز, in our view they are militants, and Pakistan has to take a very clear position کہ ہمیں اپنے علاقے کو سیکیور کرنا ہے, ہمیں پیس دینا ہے, اور اس لیے ہمیں unambiguously افغانستان میں کو یہ اشور کرانا ہے کہ افغان میں پیس پروسیس should be Afghan led and Pakistan should only assist them. اور وزیر خارجہ نے یہ بار باہر کہی کہ افغان لیڈ ہی ہونا چاہیے وہ پیس پروسیس. جو ان کا طویل انٹرویو تھا افغان ٹیلی ویژن کو. اعظم نذیر طاہر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کی واضح پوزیشن اس پر کیا ہے؟ دیکھیے منیزہ, اس میں جو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے جو ماضی میں بھی دیکھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, اور پھر ہم نے بھگتا اس کو. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس پوزیشن میں انفارچونیٹلی رہی نہیں کہ وہ یہ پوزیشن لے سکیں. یہ پوزیشنز جہاں پہ لی جاتی ہیں وہی پھر پارٹی کو اور وہ پالیٹکس کو شفٹ کرتے ہیں, اور سٹانس بھی شفٹ ہوتا ہے. میں صرف یہ استدعا کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر نہیں کم از کم وہ چینج کر سکتی تو کم از کم ان کے جو نمائندگان پبلک کے سامنے آتے ہیں کہ جب ہم پبلک ٹاک کرتے ہیں جیسے ابھی کر رہے ہیں تو پھر کم از کم ہم کھل کے بات کیا کریں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں, اور کچھ ٹالرنس بھی ہم میں ہونی چاہیے. ابھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی, ہمارے لیے بڑی محترم ہے, میں تو بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ انجلی عباس صاحبہ اپنی پارٹی کمٹمنٹ کے حوالے سے ان کی ایک ہسٹری ہے, پڑھی لکھی خواتین میں ان کا ایک نام ہے. لیکن دیکھیے سیاست میں جو ٹالرنس ہے, برداشت ہے, وہ سیاست کی بنیاد اور روح ہے. اگر جرنلسٹوں نے یہ سوال نہیں پوچھنے, تم تو تیز اور تیکھے سوال, تو کس نے پوچھنے ہیں؟
ये स्कूलों में तो नहीं पूछे जाने ना, ये हम ही लोगों से पूछे जाने हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं। और आप क्योंकि आजकल हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत आपने बड़े बुलंदोबान दावे करके ली है, तो खुले दिल से कम अगर अमल नहीं हो पा रहा तो कम से कम तनकीद तो खुले दिल से लिया करे ना, और इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। ये जर्नलिस्ट का रोल है, ये चेंज नहीं होना। दुनिया जहान में जर्नलिस्ट जो है उसको लिखे हुए सवाल नहीं दिए जा सकते, उसने खुद डिसाइड करना है उसने क्या पूछना है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने वो जवाब कैसे देना है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, और खुद वजीर आजम इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो यहाँ तक पहुंची है तो वो सहाफियों की वजह से पहुंची है, मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। कुछ और मैं समझता मुनीज़े पाकिस्तान में सियासी जो इर्तिका है और पॉलिटिकल जो भी थोड़ी बहुत कोई सियासी इंडिपेंडेंस या मैं कहता हूँ सॉवरेनिटी तो मिली नहीं अनफॉर्चुनेटली, वो मीडिया ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया है। जी, इस बहस से निकलते हैं। आज हमने फ्लोर ऑफ हाउस पे भी यही बात की, और मैं ये खुद समझता हूँ हमारी पार्टी की भी पॉलिसी है कि जो अफगानिस्तान में अब होने जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा क्लियर कट स्टांस लेना पड़ेगा, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज को भी गवर्नमेंट के साथ एक पेज पे होना चाहिए। आप अब सोशल मीडिया पे वो तस्वीर देख रही हैं, वीडियोस देख रही हैं कि जिस तरह वो इलाके फतह हो रहे हैं और जो लॉलेसनेस वहां पे हो रही है, तो अगर वो सारा फ्लैशबैक फिर वापस आना है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे आज से 20-25 साल पहले आया था या 2001 ऑनवर्ड आया और 80s में आया, तो क्या हमारी पॉलिसी होगी? ये वो टाइम है जब गवर्नमेंट को आगे लग के इसमें ऑल पार्टीज बुलाएं, सारों को बिठाएं और उनसे पूछें कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने ऑल पार्टीज का जिक्र किया है, इस बात को मैं लेके आगे बढ़ूंगी और अंदलीप अब्बास साहिबा से पूछूंगी कि क्या ये मुमकिन है कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हालात बन रहे हैं उसके ऊपर हो सकती है कि नहीं? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीप साहिबा, तारड़ साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि अफगानिस्तान के मसले के ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी राय क्या है? क्या आप समझती हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का टाइम आ गया है, और क्या इसके अंदर पहल हुकूमत को करनी चाहिए? तारड़ साहब ने कुछ बातें की, उन्होंने बड़े इखलाकी लेक्चर दिए। तो सबसे पहले तो तारड़ साहब को अपने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए कि वो स्पीकर के मुंह पे जाके कहते हैं कि जूता मारूंगा, और आज तक कह रहे हैं कि मैं मारूंगा जूता। उन्होंने माजरत नहीं की। ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके लीडर का, ये बाकियों का भी, मैं ख्वाजा आसिफ की और बाकी भी इनको जो सारी असेंबली के अंदर रिकॉर्डेड चीजें हैं जो उन्होंने कहा हुआ है वो हिस्ट्री है। कोई ना राना सनाउल्लाह को मैच ही नहीं कर सकता है इनकी जुबानें। फिर उसामा बिन लादेन की जब बात हुई तो ये बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं जिनकी आप क्लिप्स दिखाते रहे हैं, और जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि PMLN के नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए जी हुकूमत गिराने के लिए जी। ये तो ये इनका स्टांस, कहते हैं कंफ्यूजन है, ये है वो है। जरा इनकी अपनी हरकतें देखें जो ये दो कर चुके हैं। और आपको वो भी पता है जरदारी साहब का, कि गिलानी साहब ने कहा कि वो बॉब वुडवर्ड की किताब में जो आया है कि यहाँ हम जाके असेंबली में कहते रहेंगे कि जी ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, पीछे आप चलाते रहे, आई डोंट केयर। तो ये तो रिकॉर्डेड चीजें हैं। अब आप आ जाए कि जी APC करनी है इस पे कि नहीं। बात यह कि वहाँ असेंबली जो है वो बिल्कुल मौजूद है जी। असेंबली के अंदर इन्होंने 2-3 दफा पैलेस्टीन के ऊपर भी जब इन्होंने रिक्वेजिशन की थी कि जी सस्पेंड किया जाए इजलास, और इस पे बहस सारी बहस हुई, 2 दिन होती रही, हर बंदा बोला, हर बंदे को। अगर ये दोबारा बहस करना चाहते हैं, हमने तो आके एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे, यानी कि पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, APC की जरूरत नहीं। आपका कहने का मकसद ये कि जी पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, APC की जरूरत नहीं। जी, पार्लियामेंट का फोरम जो है वो तस्वीरें लाके ये कहना कि जी इनको आप प्रोडक्शन ऑर्डर दें और रिहा करें, ये नहीं है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो अवामी इश्यूज पे ऊपर बात करे। हर दफा ये कोरम करते हैं, हर दफा वॉकआउट करते हैं।
اور یہ وقت ضائع کرتے ہیں. چونکہ اندلیب عباس صاحبہ آپ ایک بے باک خاتون ہیں اور آپ خواتین کے حقوق کے اوپر بھی بات کرتی رہی ہیں, تو ایک کلپ دکھانا آج بہت ضروری ہو گیا. نفیسہ صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کلپ ہے جو آج وزیر اعظم کے حوالے سے ایک انٹرویو جو شائع ہوا ہے, اس کے اندر جو اینکر ہیں HBO کے, وہ سوال کرتے ہیں کہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان نے ریپ وکٹم بلیمنگ کی ہے, اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا, اس کے اوپر جو جواب آیا ہے اس کے بعد وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا. اگر معاشرے میں بے پردگی ہوگی, نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں, تو اس کے نتائج معاشرے کے سامنے آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لباس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر عورت صرف لباس میں ہے تو اس کا اثر آدمیوں پر پڑے گا, وہ ووٹ نہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ تو ایک کتاب لکھ چکی ہیں آنر کلنگ کے اوپر, اٹس ناٹ دا سیم تھنگ بٹ اٹ از وائلنس اگینسٹ ویمن. جنسی زیادتی کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے کہا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ریاکشن دیں. دیکھیں, یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا, یہ کئی دفعہ انہوں نے he has been condescending towards women جو یہ ریزرو سیٹس پر ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ ایسے بھی ایک وکٹم شیمنگ کے حوالے سے بیان دیا تھا. میرے خیال سے مجھے ان پہ رحم آتا ہے اور کبھی کبھی یہ دل چاہتا ہے کہ ان کو ایڈوائز کروں کہ ان کی کہیں نہ کہیں سے کاؤنسلنگ کرا دیں. جہاں تک ان کی میڈم کی سٹیٹمنٹ تھی آن گیلانی صاحب, تو میں ان کو یہ اس لیے زیب نہیں دیتی کہ پہلے تو یہ اپنے بتا دیں, ریمائنڈ کرا دوں میں ان کو کہ انہوں نے مودی کے لیے کیا کہا تھا. مودی کے لیے تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ الیکٹ ہو جائے, جیسے کشمیر کا مسئلہ حل ہو, کہ کیا یہ ان کی دونوں کی ملی بھگت تھی. مگر جو یہ ایشو ہے نفیسہ صاحبہ, چونکہ یہ چائے پلا کر بگاؤ, پھر دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ وکیل بن کر بگاؤ. جی معاف کریے گا, وقت کی قلت ہے تو میں چاہوں گی اس کے اوپر تارڑ صاحب کا بھی پوائنٹ لے لوں, پھر اندلیب صاحبہ کو بھی موقع ملے. اس لیے تارڑ صاحب, چونکہ آج ایک خبر آئی ہے جس کے تحت ایک 24 سالہ لڑکا جو ہے اس کو جنسی زیادتی کا شکار ہوا, پھر ہفتے کے روز ایک 15 سالہ لڑکا جو ہے وہ جنسی زیادتی کا شکار ہوا, تو کیا لڑکوں کو بھی پردے پہنانا شروع کر دیں, شاید کم ہو جائے ریپ کی شرح؟ منیزہ, یہ بس میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں. آپ یہ چھوڑ دیں, جو ہماری وہ پھول سی بچی تھی زینب, وہ کون سے اس طرح کے لباس پہنتی تھی؟ 6 سال کی 7 سال کی بچی, یا جو کراچی میں ایک اور بچی کا پیچھے کیس تھا, یہ جو 6 7 سال کی بچیاں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھوں کے پھول ہوتی ہیں, ان میں کون سی بے پردگی ہوتی ہے؟ یہ ایک ذہنی مرض ہے, اور یہ انسانوں کے روپ میں حیوان ہوتے ہیں, انہیں کپڑوں سے اور پردوں سے. اور دوسری بات